अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। रात का पिछला पहर था। पूरे गांव पर खामोश सन्नाटा मुसल्लत था। सर्दी का मौसम। एक 6 साला बच्ची गलियों में सर झुकाए एक तरफ जा रही थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल को ज़्यादा खौफनाक बना रही थी। लड़की मुसलसल नजरें झुकाए माहौल से बेगाना अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा थी। मैं उस लड़की के पीछे पीछे था और हैरान था कि इतनी कम उम्र बच्ची इस वक्त कहाँ जा रही है। मैंने उसको आवाज़ भी दी लेकिन उसने मेरी आवाज़ ना सुनी। जब कब्रिस्तान वाली गली आई तो उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और लपक कर कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। जैसे ही वो बच्ची कब्रिस्तान में दाखिल हुई तो मैंने एक पुरस्कार साया उसकी तरफ आते देखा, जो उस बच्ची के पास आकर रुक गया। बच्ची एक पुरानी कब्र के पास जाकर रुक गई और कब्र के अंदर देखने लगी। मैं कब्र की ओट में छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और डर भी रहा था। जब मैंने बच्ची को गौर से देखा तो मैं हैरान रह गया कि वो बच्ची चाचा हबीब खान की सबसे छोटी लड़की थी। इतनी छोटी सी उम्र में रात को अकेले, वो भी कब्रिस्तान में आना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब कुछ क्या है और क्यों हो रहा है। चाचा हबीब गांव के एक नेक बुजुर्ग थे। वो अक्सर मस्जिद में ही रहते थे। हमारे गांव में पहले भी ऐसे छोटे मोटे वाक़यात होते रहते थे जो मैंने खुद देखा, और मेरे साथ जो वाक़या पेश आया वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन दिनों मेरा पेशा चौकीदारी था, लिहाजा मैं रात में चौकीदारी करता था और मैं उस वक्त भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। खैर, जब मैं ये मंज़र कब्रिस्तान में देख रहा था तो मेरे औसान ख़ता हो रहे थे कि अचानक वो साया गायब हो गया और बच्ची भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई वापस लौटने लगी और मैं भी बच्ची के पीछे पीछे चल दिया। जब चाचा का घर आया तो वो बच्ची दीवार पर इस तरह चढ़ी जैसे कोई बंदर किसी दरख्त पर चढ़ता है। ये देखकर मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया था और फिर मैं पहरा दिए बगैर ही घर लौट आया। मैं ड्राइवर था। उस वक्त मैं खौफ से सो ना सका था। जब सुबह हुई तो मैं चाचा हबीब के घर गया और चाचा को रात वाले वाक़ये से आगाह किया तो चाचा ये सुनकर हैरान और परेशान हो गए और कुछ सोचने लगे और फिर कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? बच्ची तो रात को मेरे साथ थी। मैंने चाचा से कहा, मेरा यकीन करें, मैं जो कुछ बता रहा हूं वो सब कुछ सच है। ये सुनकर चाचा खामोश हो गए तो मैंने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, बच्ची पर कोई साया वगैरह लगता है। चाचा ने जवाब दिया, ऐसा कोई मसला नहीं। पहले तो उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। खैर, उसके बाद चंद रस्मी बातों के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। दूसरी रात मैं हस्बे मामूल पहरा दे रहा था और जब मैं चाचा हबीब के घर की तरफ गया तो मैं खौफ से कांपने लगा कि वो बच्ची फिर दीवार फलांग कर कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। बच्ची को मैं फिर आवाज़ें देने लगा, बेटा कहाँ जा रही हो? बच्ची ने मेरी तरफ खौफनाक अंदाज में देखा और बिना कुछ बताए चलने लगी। वो 6 साल की बच्ची थी लेकिन इतनी तेज़ चल सकती है ये मैं समझने से कासिर था। वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई नौजवान मर्द भागता हो। मैंने दौड़कर बच्ची का बाजू पकड़ा तो अचानक उसने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। इतनी ज़ोर का थप्पड़ था कि जैसे किसी मर्द ने अपनी पूरी ताकत से मारा हो और मैं तकलीफ़ की वजह से अपना गाल सहलाने लगा। वो मुझे थप्पड़ मारकर फिर आगे बढ़ने लगी और फिर मैं भी हिम्मत करके उसके पीछे चल पड़ा। आज फिर वो उसी कब्रिस्तान के करीब जाकर खड़ी हो गई और कब्र के अंदर देखने लगी। आज फिर वो साया बच्ची के करीब खड़ा था और बच्ची मुसलसल नजरें झुकाए खड़ी थी और साया हाथ हिलाकर इशारों से कुछ कह रहा था। तकरीबन 4-5 मिनट इशारों का यही सिलसिला चलता रहा और फिर बच्ची नजरें झुकाए वापसी के लिए मुड़ी तो साया भी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। सख्त सर्दी के मौसम में भी मुझे डर की वजह से पसीना आ रहा था। मैंने डरते हुए अपनी जगह छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता फिर उस बच्ची के पीछे घर तक आ गया तो देखा कि आज फिर बच्ची उसी तरह दीवार फलांग कर अंदर गई। चाचा के घर का दरवाज़ा एक जगह से थोड़ा सा टूटा हुआ था। मैंने उस जगह से अंदर झांक कर देखा तो पलटकर बच्ची दरवाजे की तरफ ही देख रही थी जैसे वो मुझे ही देख रही हो। चाचा हबीब के घर के सहन में 3 चारपाइयाँ पड़ी थी। बच्ची दरमियान वाली चारपाई पर बैठकर इधर उधर देखकर लेट गई। आज मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा था और आज मुझे बेचैनी सी हो रही थी। आज फिर मैं पहरा दिए बगैर ही वापस आ गया और डर की वजह से सारी रात सो ना सका। खैर, उस बच्ची के बारे में सोचते सोचते फजर की अजान होने लगी। अल्लाह अकबर की सदाएं सुनते ही मेरा डर कम हुआ और मैं उठकर नमाज की तैयारी करने लगा। वुज़ू करने के बाद मैंने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद में दाखिल होते ही मेरी नज़र चाचा हबीब पर पड़ी जो कि सुन्नतें अदा कर रहे थे।
سنتوں سے فارغ ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے چاچا کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور رات والے واقعے سے آگاہ کیا جو رات کو میرے ساتھ دوسری دفعہ پیش آیا تھا۔ میں نے بتایا تو وہ خوفزدہ اور کچھ پریشان سا نظر آنے لگے اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ پھر مسجد سے سیدھا میں اور چاچا ان کے گھر گئے تو بچی صحن میں کھیل رہی تھی۔ چاچا کو دیکھ کر بچی ان کے قریب آئی تو وہ بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بچی کا نام پروین تھا۔ چاچا نے پروین سے پوچھا، بیٹا پروین، رات کو تم کدھر جاتی ہو؟ تو بچی نے بڑے معصوم انداز میں جواب دیا، میں کہیں نہیں جاتی۔ تو میں نے ان سے کہا، ایسا لگتا ہے کوئی انجان طاقت اپنی طرف کھینچتی ہے اور اسے ہوش نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ چاچا بہت پریشان تھے اور مسلسل خاموشی سے کچھ سوچ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ بڑا کارساز ہے، کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر ہی دے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے چاچا سے کہا، اس کا حل کسی عامل یا پیر کے پاس ہو سکتا ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں کسی عامل یا پیر کی تلاش میں نکل پڑے۔ ہمیں گاؤں کے ایک بزرگ سے پتہ چلا کہ پاس والے گاؤں میں ایک مشہور عامل بزرگ ہیں جو جنات کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد ہم دونوں اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ گاؤں میں پہنچ کر ہم نے بزرگ کا پتہ پوچھا اور بزرگ کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ تقریباً 2-3 بار دستک دینے پر ایک نوجوان آدمی باہر آیا تو ہم نے اسے سلام کیا اور بزرگ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، جی یہی گھر ہے، لیکن وہ گھر پر نہیں ہے۔ ہم اس کی بات سے مایوس نہیں ہوئے۔ چاچا نے پوچھا، بیٹا اب وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہیں اور شاید کل تک آ جائیں۔ ہم نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ میں نے چاچا سے کہا، ہم کل ضرور آئیں گے۔ واپسی پر چاچا بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ ہماری واپسی پر شام کے سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ میں نے چاچا کو حوصلہ دیا اور اپنے گھر کا رخ کیا، لیکن میں بھی اس مصیبت سے پریشان تھا۔ حالات کے پیش نظر میری راتوں کی نیند اچاٹ ہو چکی تھی۔ اسی بارے میں سوچتے سوچتے فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ جب میں نماز کے لیے گھر سے نکلا اور اپنے گھر کی چوکھٹ سے قدم باہر رکھا تو سب سے پہلے میری نظر چاچا حبیب اللہ پر پڑی۔ میں چاچا کو اتنی صبح دیکھ کر حیران ہو گیا تو چاچا نے بات تیزی سے کرتے ہوئے کہا، نماز سے فارغ ہو کر اس بزرگ کے پاس جانا ہے۔ چاچا بہت بے چین لگ رہے تھے۔ چاچا اتنے بے چین تھے کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ مجھے رات کو ہی عامل کے پاس لے جاتے۔ میں نے کہا، ضرور، ہم انشاءاللہ نماز سے فارغ ہو کر چلیں گے۔ خیر ہم نماز سے فارغ ہو کر بزرگ کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج وہ گھر پر ہی تھے۔ ہم نے عامل صاحب کو سلام کیا تو انہوں نے بڑے پیار سے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ تقریباً ان کی عمر 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ نورانی چہرہ، ان کی آنکھوں سے روب جھلکتا تھا۔ عامل صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، کہو بھائی کیسے آنا ہوا؟ ان کے اس انداز سے میں ذرا چونک سا گیا، جیسے عامل صاحب ہمیں پہلے سے جانتے ہو۔ تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا جو چاچا حبیب کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تھا۔ میری بات پوری ہوتے ہی عامل صاحب نے ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ اس کا حل ہو جائے گا، آپ فکر نہ کیجیے۔ عامل صاحب کے کمرے کا ماحول بہت ہی پراسرار تھا۔ کمرے میں ایک طرف الماری تھی، اس میں بہت سی پرانی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان میں سے 2 کتابیں چاچا کو پکڑائیں اور تاکید کی کہ مضبوطی کے ساتھ ان کتابوں کو پکڑے رہنا۔ اس کے بعد عامل صاحب ہمارے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورے راستے میں عامل صاحب نے ہم سے کوئی بات نہ کی۔ چاچا اور ہم حیرانی سے ایک دوسرے کے منہ کو تک رہے تھے۔ جب ہم عامل کے ساتھ گاؤں میں داخل ہوئے تو سب لوگ حیرت کی نظر سے ہمیں دیکھنے لگے اور جو عامل صاحب کو جانتے تھے وہ آگے بڑھ کر عامل صاحب کو سلام کرنے لگے۔ خیر چاچا حبیب اللہ کے گھر پہنچتے ہی میں نے ایک بات نوٹ کی کہ عامل صاحب گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے چاروں طرف دیکھنے لگے جیسے ان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ عامل صاحب نے چاچا سے پوچھا، وہ بچی کہاں ہے؟ چاچا نے جواب دیا، یہیں کہیں کھیل رہی ہوگی، میں ابھی اسے دیکھ کر لاتا ہوں۔ چاچا اپنی جگہ سے اٹھے ہی تھے کہ بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آتے ہی چاچا سے لپٹ گئی اور پھر عامل صاحب پر نظر پڑتے ہی عامل صاحب کو غصے سے دیکھنے لگی۔ عامل صاحب نے ہم سب سے ایک کمرہ طلب کیا تو چاچا عامل صاحب کو ایک کمرے کی طرف لے گئے جو کمرہ باہر کی جانب تھا۔ اس کے بعد عامل صاحب نے کچھ منہ میں پڑھ کر بچی پر پھونک ماری تو بچی کی ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی اور بچی بے ہوش ہو گئی۔ میں اور چاچا حیرت سے ایک دوسرے کے منہ کو تکنے لگے تو عامل صاحب نے ہمیں کہا، مجھے اکیلے اس بچی کو کمرے میں لے جا کر اپنا عمل شروع کرنا پڑے گا۔ عامل صاحب نے بچی کو اٹھایا اور کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ چاچا حبیب اللہ خان پریشان تھے۔
اور مسلسل اس کمرے کو تک رہے تھے جس میں ان کی ننھی سی بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اچانک کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ یہ آوازیں بہت خوفناک تھیں۔ ہم اپنی جگہ خوفزدہ کھڑے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور عامل صاحب کمرے سے باہر آئے اور انہوں نے بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ ہم دوڑتے ہوئے عامل صاحب کے قریب آئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ عامل صاحب نے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، بچی پر ایک بہت بڑے خطرناک طاقتور سائے کا قبضہ ہے۔ عامل صاحب کا رنگ سرخ اور پسینے میں شرابور تھا۔ کچھ دیر بعد بچی کو ہوش آیا تو عامل صاحب کو دیکھتے ہی چیخ مارنے لگی اور صحن میں بہت تیزی سے دوڑنے اور چھلانگیں مارنے لگی۔ کبھی وہ برتن اٹھا کر پھینکتی تو کبھی اینٹیں اٹھا کر ادھر ادھر مارتی۔ ایک بار پھر عامل صاحب نے منہ میں کچھ پڑھ کر بچی کی طرف پھونک ماری تو وہ زور زور سے چلانے لگی اور بہت خوفناک آوازیں نکالنے لگی اور اس کی شکل بھی بدلنے لگی۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنا تھا اور عامل صاحب مسلسل تیزی سے منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بچی اپنی اصلی حالت میں آنے لگی تو عامل صاحب نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ عامل صاحب نے ہمیں کچھ تعویذ دیے اور پانی پر دم کر دیا اور کہا، جب بھی بچی پر یہ شیطان حاضر ہو تو یہ پانی اس پر چھڑک دینا۔ اس کے بعد عامل صاحب نے اجازت لی تو چچا نے کہا، اب کیا ہوگا؟ تو عامل صاحب نے کہا، میں کل آؤں گا، تب تک اس کا کوئی حل نکل آئے گا۔ میں نے بھی چچا سے اجازت لی اور گھر واپس آ گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے اچانک دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا تو میں حیران و ششدر رہ گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چاچا حبیب اللہ موجود تھے جو کہ بہت ہی ڈرے ہوئے تھے۔ میں چاچوں کو اس وقت دیکھ کر ذرا چونک گیا اور ان سے میں نے پوچھا، سب خیریت تو ہے چاچا؟ چاچا نے کہا، چلو میرے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں میں نے چاچا سے پوچھا، کیا بات ہے، بتائیے تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ تو چاچا نے کہا، پروین کو پھر دورے پڑ رہے ہیں اور اس کی شکل بھی انتہائی خوفناک ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا اور خاموشی کے ساتھ چلنے لگا۔ جب ہم چاچا کے گھر پہنچے تو بچی بڑے خطرناک انداز میں میری طرف دیکھنے لگی جیسے ابھی مجھے کچا چبا جائے گی۔ بچی کا اس طرح میری طرف دیکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ میری طرف دوڑتی ہوئی آئی تو ڈر سے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ میرے بہت قریب آ کر رک گئی اور پھر مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور مرد کی آواز میں کہنے لگی، تو لایا تھا اس پیر کو، تم جتنی مرضی کوششیں کر لو، میں اس بچی کا پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ میں طاقتور جن ہوں، تمہیں شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ اور پھر اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بچی کا تھپڑ پڑتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے تھپڑ لگتے ہی چاچا میری طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ چونکہ وہ بچی اب صحن میں دوڑتی پھر رہی تھی اور ڈراؤنی آوازوں سے ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ میں نے ذرا اپنا ہوش و حواس قائم کیا اور اٹھ کر ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا اور چاچا بھی میرے قریب تھے جو کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بچی مسلسل صحن میں چیخ رہی تھی، بار بار دیوار پر چڑھتی، کبھی دوڑتے ہوئے ہماری طرف آتی اور کہا لگا کر چلی جاتی تو کبھی کوئی چیز اٹھا کر ہماری طرف پھینکتی۔ میں اور چاچا بہت ڈرے ہوئے تھے اور پریشان بھی تھے۔ ہم میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ اس بچی کو روک سکتے۔ اس دوران میں نے اونچی آواز میں بسم اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اللہ کا نام لیا، وہ ایک دم رک گئی اور میری طرف غصے سے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، یہ سب پڑھنا بند کر۔ لیکن میں مسلسل اونچی آواز میں پڑھتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ پھر اپنی اصلی حالت میں آنے لگی اور ایک سایہ اس کے جسم سے جدا ہو کر غائب ہو گیا اور بچی بے ہوش ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک بچی بے ہوش پڑی رہی۔ میں اور چاچا نے ڈرتے ڈرتے بچی کو اٹھایا اور چارپائی پر لٹا دیا اور پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ فجر کی اذان سنتے ہی میں اور چاچا مسجد میں گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے اور چاچا نے خصوصی دعا کی۔ دعا سے فارغ ہو کر میں اور چاچا گھر واپس آ گئے۔ آ کر بچی کو دیکھا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ ایک طرف بچھی ہوئی چارپائی پر ہم بیٹھ گئے۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو چاچا نے دروازہ کھولا تو باہر عامل صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے ہم سب کو سلام کیا اور چاچا سے پوچھا، اب پروین کیسی ہے؟ تو چاچا نے رات والا سارا واقعہ عامل صاحب کو سنا دیا۔ عامل صاحب نے چاچا کی بات بڑے اطمینان سے سنی اور کچھ دیر خاموش رہے اور پھر خاموشی کو توڑتے ہوئے بولے، آج رات اس کا بھی حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ عامل صاحب نے پھر کہا، آج رات اس بچی کی نگرانی کرنی ہوگی اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پروین کو کون سی طاقت قبرستان کی طرف لے جاتی ہے۔ عامل صاحب نے ہم سے قرآن مجید مانگا
تو چاچا نے اندر جا کر قرآن مجید لا کر عامل صاحب کو دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد عامل صاحب قرآن مجید پڑھنے لگے اور ہم سے کہا، میرے قرآن پاک پڑھتے وقت کوئی بھی میرے پاس نہ آئے، اور اس کمرے میں داخل ہو گئے جو کمرہ انہوں نے کل ہم سے لیا۔ کمرے میں عامل صاحب کو داخل ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، اور پھر دوسرا گھنٹہ بھی، اور پھر تیسرا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ گزرتے گزرتے 4 گھنٹے بعد عامل صاحب کمرے سے باہر آئے تو شام ہو چکی تھی۔ عامل صاحب نے ہم سے کہا، وہ قبرستان کدھر ہے؟ میں اور چاچا عامل صاحب کو اس قبرستان کی طرف لے گئے جہاں رات کو وہ بچی جایا کرتی تھی۔ گھر سے تقریباً 5-6 منٹ کے فاصلے پر وہ قبرستان تھا۔ قبرستان میں ہر طرف سناٹا، خاموشی اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ عامل صاحب میری طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے، وہ قبر کہاں ہے جہاں سے وہ سایہ نکلتا ہے؟ مجھ سے دور ہو جاؤ، جب تک میں تم کو نہ بلاؤں میرے پاس مت آنا۔ عامل صاحب قبر کو غور سے دیکھنے لگے اور منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنی سائیڈ والی جیب سے بڑی بڑی 4 کیلیں نکالی اور قبر کے چاروں کونوں پر گاڑ دی، تو قبر سے خوفناک آوازیں آنے لگی جس سے ہم خوفزدہ ہو گئے۔ تو عامل صاحب نے ایک طرف ایک گول دائرہ لگایا اور اس میں بیٹھ گئے اور ہمیں بھی ایک دائرے میں بٹھا دیا، اور ہم سے کہا، جب تک میں نہ کہوں تم دونوں اس دائرے سے ہرگز باہر نہ نکلنا، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اور اس سے بچی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ عامل صاحب نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی ان کو عمل شروع کیے ہوئے 4-5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک خوفناک جن نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی تلوار تھی۔ پہلے اس جن نے عامل صاحب کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن عامل صاحب ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد وہ جن ہماری طرف دوڑا، جس سے میں اور چاچا حبیب اللہ گھبرا گئے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ڈر کے مارے دائرے سے باہر جانے ہی والے تھے کہ چاچا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر رہنے کی تاکید کی، لیکن جیسے ہی اس جن کے پاؤں نے حصار کو چھوا، اس کی خوفناک چیخ فضا میں بلند ہوئی، اف میرے خدا! اس کی شکل اس قدر ہیبت ناک تھی کہ اسے دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابھی ایک بلا سر سے ٹلی ہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے خوفناک آوازیں آنے لگی۔ ہم نے اس طرف مڑ کر دیکھا تو کئی بدروہیں ہماری طرف بھاگم بھاگ دوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی ان بدروہوں کے وجود نے حصار کو چھوا تو وہ رونے اور چلانے لگی، لیکن وہ بلائیں سر سے نہ ٹلی اور مسلسل ہم کو ڈرانے دھمکانے لگی۔ یہ منظر انتہائی خوفناک اور دشوار گزار تھا۔ وہ بہت خوفناک تھی، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے اور دانت بھی نوکیلے تھے جو باہر کی جانب مڑے ہوئے تھے، اور آنکھیں جیسے 0 پاور کے سرخ بلب۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ دیکھنے کے قابل تک نہ تھا۔ ادھر عامل صاحب اب اونچی آواز میں قرآنی سورت پڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی آواز بلند کی تو ان بدروہوں کو آگ لگ گئی اور زور زور سے چیخیں مارنے لگی، اور اچانک غائب ہو گئی، اور پھر قبر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، اور قبر کے اندر سے ایک پراسرار سایہ نکلا اور گرجدار آواز میں بولا، اے بڈھے، تو جو کچھ پڑھ رہا ہے بہت غلط کر رہا ہے، تو یہ کام نہ ہی کر تو اچھا ہے، یہ اپنا پڑھنا بند کر اور یہاں سے نکل جا۔ یہ الفاظ سن کر عامل صاحب کو غصہ آ گیا اور جوابی انداز میں کہا، اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اور پھر عامل صاحب نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، اور اس بچی بیچاری کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اگر جان پیاری ہے تو بچی کا پیچھا چھوڑ دے۔ لیکن سائے نے پرغرور انداز میں کہا، میں بچی کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ عامل صاحب جلال میں آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے۔ جیسے ہی عامل صاحب کے منہ سے سورہ یاسین کے کلمات ادا ہوئے تو وہ سایہ گڑ گڑا کر رونے لگا اور معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بچی کا پیچھا چھوڑ دوں گا اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، اور آئندہ کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گا، بس یہ پڑھنا بند کر دو۔ عامل صاحب نے پوچھا، تم اس بچی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو سائے کے منہ سے آواز نکلنے لگی، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بچی اور اس کی والدہ ادھر سے گزر رہی تھی کہ بچی کو حاجت محسوس ہوئی۔ اس بچی نے اس درخت کے پاس آ کر پیشاب کر دیا۔ میں اس جگہ لیٹا ہوا تھا، مجھے غصہ آیا، اس لیے میں اس دن سے بچی پر حاوی ہو گیا۔ تو عامل صاحب نے کہا، ٹھیک ہے اب تم یہاں سے جاؤ، لیکن یاد رہے دوبارہ کسی کو تنگ کیا تو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اور پھر اس نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھلوائی۔ میں اور چاچا بڑی حیرانی اور سوالیہ نگاہوں سے سوچ رہے تھے۔ اس کے بعد اچانک سایہ غائب ہو گیا۔ اب عامل صاحب نے ہمیں فوراً دائرے سے نکلنے کا حکم دیا، تو ہم عامل صاحب کے حکم کے مطابق دائرے سے باہر آ گئے۔ گھر آ کر سب سے پہلے عامل صاحب نے بچی کو دیکھا اور بچی کے گلے میں تعویذ ڈال دیا اور تاکید کی کہ یہ تعویذ نہیں اتارنا، اور بچی کو پیار کرنے لگے۔ اب بچی پہلے سے بالکل بہتر تھی اور خوشی سے کھیل رہی تھی۔ اس کے بعد چاچا حبیب نے عامل صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کچھ روپے دینے کی کوشش کی، لیکن عامل صاحب نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور کہا، یہ سب کام کرنا میرا فرض ہے
اور میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اس کے بعد عامل صاحب نے ہمیں ایک نصیحت کی، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کو اسی کی یاد سے آباد رکھنا چاہیے۔ اور یہ نصیحت کر کے عامل صاحب نے مسافہ کیا اور اپنے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک میری زبان سے نکلا، ہیں وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا خوفناک قصہ۔ میں آگرہ سے سکندرا جا رہا تھا۔ میرا دوست ڈاکٹر وسیم اور میرا پرانا ملازم کریم میرے ساتھ تھا۔ کریم سکندرا کے قرب و جوار کا رہنے والا تھا۔ ہماری گاڑی سکندرا کے قریب ایک قبرستان سے ہو کر گزری۔ قبرستان سڑک کے ایک طرف تقریباً 1 فرلنگ تک پھیلا ہوا تھا۔ شکستہ قبروں کے دردناک منظر سے متاثر ہو کر میں دم بخود بیٹھا تھا۔ مجھے ایک دفعہ اسی قبرستان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کریم نے اچانک ہماری طرف دیکھ کر کہا۔ وسیم گہری سوچ میں تھا، چوکنا ہو کر بولا، کیا کہا کریم؟ کریم کہنے لگا، میں یہاں قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ کسی زمانے میں شاہی قبرستان تھا۔ اس کے ایک سرے پر ایک علاقہ ہے جس میں ایک باتونی فقیر رہتا تھا۔ گاؤں کے لڑکے اکثر اس سے کہانیاں سننے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شام کے بعد اس سے کہانی سننے آیا اور قصے کہانیوں میں ہمیں بہت دیر ہو گئی۔ میرے دوستوں نے مشورہ کیا کہ رات یہیں گزارنی چاہیے۔ سردی شدت کی پڑ رہی تھی۔ ہم لوگ ایک نیچے چھت والی بے چراغ کوٹھڑی میں اپنے کمبلوں میں دبکے ہوئے الاؤ کے قریب بیٹھے تھے۔ اوپلوں کے دھوئیں دار الاؤ سے آنکھیں نہ کھلتی تھی۔ قبرستان کی زہر آلود فضا کوٹھڑی کے اندر بھی اثر انداز تھی۔ گوبر کے تلخ دھوئیں سے نتنوں میں ہلکی سی جلن محسوس ہونے لگی۔ میں کمبل میں منہ لپیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی تو ایک ایسی پرہول اور لرزہ خیز آواز سنائی دی کہ میری روح کانپ گئی۔ کوئی مریض کرا رہا تھا یا کوئی جاندار دم توڑ رہا تھا۔ موت کی آخری سرسراہٹ بھی شاید اتنی خوفناک نہ ہوگی۔ یہ آواز قریب سے آ رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے ساتھی کو جگایا۔ سب کے سب اس لرزہ خیز آواز کو سن کر ہل گئے۔ گوبر کا بدبودار ایندھن جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ الاؤ میں گرمی کی آخری رمق بھی مفقود ہو چکی تھی۔ اس قبرنما تاریک کوٹھڑی کے متعفن در و دیوار سے سردی پھوٹ رہی تھی۔ ہمارے دل سینوں میں بے چینی سے دھڑکنے لگے۔ وہ فقیر جو اس علاقے کا تھا یہیں رہتا تھا۔ وہ ایک کونے میں گرم گدے پر بستر پر محو خواب تھا۔ ہم نے اسے بمشکل جگایا۔ وہ اٹھا اور دوبارہ الاؤ روشن کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر اطمینان سے حقے کے لمبے لمبے کش لگانے لگا۔ خوفناک آواز برابر آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس کی طرف بالکل دھیان نہ کرو۔ ایسی آوازیں اکثر قبرستان سے آیا کرتی ہیں۔ شاید کسی گناہگار روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس بات سے ہماری نیند اور حرام ہو گئی اور ہم رات بھر الاؤ کے قریب سہمے ہوئے آگ تاپتے رہے۔ سحر نمودار ہونے کے قریب وہ بھیانک آواز بند ہو گئی۔ اجالا ہوتے ہی ہم سب وہاں سے بھاگ گئے۔ وسیم نے ایک پرزور قہقہہ لگایا۔ گورکن بھی لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے کیسی کیسی روایتیں گھڑتے ہیں۔ ایسے ویران مقامات پر اکثر بندر وغیرہ آوارہ پھرتے رہتے ہیں جن کی آوازوں سے یہ لوگ دوسروں کو ڈرا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کریم عقیدے کا پکا شخص تھا۔ اس نے مختلف دلیلیں پیش کر کے وسیم کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی رائے نہ بدلی۔ میں بھی کریم کا ہم خیال تھا، اس لیے میں نے اس کی تائید کی۔ آخر کار طے یہ پایا کہ کل رات کو ہم لوگ بھی تجربے کے لیے اس پرانی جھوپڑی میں رات بسر کریں گے۔ دوسرے دن شام کے قریب ہم لوگ قبرستان کے لیے روانہ ہوئے۔ قبرستان شہنشاہ اکبر کے مقبرے سے میل بھر کے فاصلے پر تھا اور کسی زمانے سے اس سے بالکل ملحق تھا، اور اس جھونپڑے کا فقیر ابھی تک زندہ تھا۔ اس سے ہمیں اس قبرستان سے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوئیں۔ ہم نے اسے انعام دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ آج کی رات ہمیں اپنی کوٹھڑی میں جگہ دے اور خود کسی دوسری جگہ رات بسر کرے۔ سائیں کے جانے کے بعد کریم نے کوٹھڑی صاف کی اور ایک طرف ہمارے بستر لگا دیے۔ خزاں کا موسم تھا۔ ہوا میں بے کلی اور فضا میں ایک دردانگیز تھرتھراہٹ تھی۔ رات کی سنسان تاریکی میں درختوں کی برہنہ شاخوں سے رہ رہ کر ایک ہوک سی اٹھتی۔ دیے کی روشنی کھڑکی کی سیاہ دیواروں میں جذب ہو کر رہ گئی تھی۔ ہم چپ چاپ دم سادے ہوئے بستروں پر پڑے رہے۔ آدھی رات کے قریب جب دنیا نیند میں غرق ہو گئی تھی، اچانک ایک مہیب آواز نے ہمیں خوفزدہ کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ فرشتہ جل کے پھنکارنے کی آواز تھی یا دروغہ جہنم کے ان کوڑوں کی جو کسی گناہگار روح پر برسائے جا رہے ہیں۔ کریم اور مجھ پر خوف و ہراس طاری تھا۔
مگر وسیم پر بجائے خوف کے تعجب کا عنصر غالب تھا۔ وہ جھٹ اٹھا اور ٹارچ ہاتھ میں لے کر باہر نکل گیا۔ ہم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا مگر اس کے ساتھ جانے کی جرت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آیا اور قبریں کھودنے والی کدال لے کر دوبارہ باہر جانے لگا۔ ہم نے بڑے اصرار سے اسے روکا لیکن وہ ضدی انسان راز کی تہہ تک پہنچنے پر تلا تھا۔ بے پرواہی سے کہنے لگا، میری فکر نہ کرو، میں لاشوں کی صحبت میں بیٹھنے کا عادی ہوں۔ میں نے کدال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تاہم اس کام کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے، صبح کو دیکھا جائے گا۔ مگر وہ روکے نہ رکا۔ آخر کار کریم بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے لیے تنہا رہنا دشوار تھا۔ جبرن قہرن میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ خوفناک آواز ہوائی سرسراہٹ کے ساتھ ناگوار گونج پیدا کر رہی تھی۔ خشک پتوں کی چڑمڑ کی صدا اسے روحوں کے چلنے پھرنے کا گمان ہوتا تھا۔ ایک اجڑے درخت کے سوکھے ہوئے تنے سے ہمیں سوئے ہوئے گنجے سر والے گدھ روشنی پڑتے ہی لمبی لمبی گردنیں باہر نکال کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ٹارچ کی جھلملاتی روشنی میں ہمارے سائے لمبے اور ڈراؤنے ہو رہے تھے۔ سہمے ہوئی فضا میں قبریں خود سے مسکراتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ہم محسوس کرنے لگے کہ مردے اپنی بے نور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں قبروں سے گھور رہے ہیں اور وہ بھی اپنے استخوانی ہاتھ بڑھا کر ہمیں پکڑ لیں گے۔ اس تکلیف دہ خیال کے زیر اثر میں بار بار اپنے سائے سے ڈر کر اچھلنے لگا۔ مگر آفرین ہے وسیم پر، وہ جانتا بھی نہ تھا کہ ڈر کس کو کہتے ہیں۔ وہ بے کھٹ کے قبروں کو رونتا ہوا ایک پرانی قبر پر جا کر کھڑا ہوا۔ اس قبر کا تعویذ جو کبھی پختہ تھا اب میٹھے خربوزے کی طرح تڑک کر پھٹ چکا تھا۔ اس پر بے حد کائی جمی ہوئی تھی۔ دائیں طرف ایک خزاں رسیدہ جھاڑی تھی جس کی سوکھی ہوئی لمبی لمبی ٹہنیاں قبر پر پھیلی ہوئی تھی۔ سرہانے کی طرف پتھر کی سل پر متوفی کا نام وغیرہ تحریر تھا جو کائی کی کثرت کی وجہ سے اس وقت نہ پڑا گیا۔ یہ آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ وسیم اسے کھودنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہت جلد اسے یہ محسوس ہوا، یہ قبر جو بظاہر پھٹ کر شہد کے چھتے کی طرح کھوکھلی ہو رہی ہے دراصل بہت مضبوط ہے۔ وہ جھاڑی کی سوکھی شاخیں ہٹا کر قبر کا کوئی کمزور حصہ تلاش کرنے لگا۔ اچانک اس کا پاؤں جھاڑی کی جڑ کے قریب ایک گڑھے میں جا پڑا۔ اس نے ٹارچ سے دیکھا تو ایک سوراخ تھا۔ وسیم اس سوراخ کو غور سے دیکھنے لگا۔ کدال کی آواز پڑتے ہی وہ آواز اچانک بند ہو گئی، مگر دھن کا پکا وسیم اپنے کام میں مصروف تھا۔ کریم ٹارچ لیے کھڑا تھا اور میں سوراخ سے نکلتی ہوئی مٹی کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پرے پھینک کر جگہ صاف کرتا رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں اس نے قبر کی داہنی طرف کی بنیاد اکھیڑ کر رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے پوری طاقت سے تعویذ سا خول اکھاڑ کر پرے پھینک دیا۔ اب قبر ہمارے سامنے بالکل پھٹی پڑی تھی۔ اف، اس قدر دردناک منظر سے ہمارے دل تڑپنے لگے۔ قبر میں لاش کے قریب ایک نوزائیدہ بچہ پڑا ہوا اس مردے کے پستان چوس رہا تھا۔ اس مردے کا تمام جسم مٹی ہو رہا تھا مگر دونوں پستان تازہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ بچے کی شکل نہایت مکروہ تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی اور کریم بھی بھوت بھوت کہہ کر پیچھے ہٹا، لیکن وسیم نے بچے کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور کوٹھڑی میں لے آیا۔ دیے کی مسلسل روشنی سے بچہ گھبرا کر رونے لگا۔ اس کی بھیانک آواز کوٹھڑی کی دھندلی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ میں اور کریم اچک کر کونے میں جا گھسے۔ یہ وہی آواز تھی جو قبر کے اندر سے سنائی دیتی تھی۔ اس آواز میں اتنی کرختگی تھی کہ خدا کی پناہ یہ ایک ننھے سے بچے کی آواز نہیں کہی جا سکتی تھی۔ وسیم بھی پل بھر کے لیے بوکھلا گیا، تاہم فوراً ہی آواز درست کر کے بولا، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، اسے کچھ غذا دینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر بھدے سے طاقچے میں رکھے ہوئے مٹی کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کوئی کھانے کی چیز تلاش کرنے لگا۔ آخر ایک برتن میں اسے تھوڑا سا گھی مل گیا جو اس نے بچے کو چٹایا اور اس نے رونا بند کر دیا۔ ہم نے رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح سویرے سائیں کے آنے سے پہلے ہی میں اور کریم قبرستان میں گئے اور رات کی اکھیڑی ہوئی قبر کے تعویذ کا خول بدستور قبر پر رکھ کر کچھ مٹی سے اس کو بھر دیا۔ سرہانے کی طرف لگی ہوئی سیل سے متوفیہ کا نام وغیرہ پڑھنا چاہا۔ حرف کائی کی وجہ سے تہوں سے بالکل معدوم ہو چکے تھے۔ میں نے رومال پانی میں بھگو کر ان پر رگڑا۔ آخر کار بڑے مشکل سے شمس النہار پڑا گیا، باقی حرف نہ پڑھے جاتے تھے۔ جب ہم لوگ واپس کوٹھڑی میں آئے تو وسیم بولا، ہمیں سائیں کے یہاں آنے سے پہلے ہی نکل جانا چاہیے۔ سائیں کو اس بچے کی برآمدگی سے مطلع کرنا اچھا نہیں۔ میں نے کہا، چھپانے سے کیا فائدہ؟ وہ بولا، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو یہ بات مشہور ہو جائے گی اور تمام دنیا سے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی، اس طرح بچہ مر جائے گا۔ میں نے کہا، اس بچے کا پالنا خطرے سے خالی نہیں۔
وہ بولا، کیوں کیا تم نے بڑے بوڑھوں سے بچپن میں نہیں سنا کہ کئی لوگوں کو قبرستان سے ایک ایسا بچہ دستیاب ہو جو حاملہ عورتوں کی میتوں نے قبروں میں جنے تھے؟ میں نے کہا، وہ تو محض پرانی روایتیں ہوا کرتی تھی، بھلا کوئی ایسی باتوں پر یقین بھی کر سکتا ہے؟ وسیم کہنے لگا، لیکن ایسی صورت میں جب کہ یہ روایت ہمارے سامنے عملی جامہ پہن چکی ہے، خواہ قائل ہونا پڑتا ہے۔ اس کی زبان سے الفاظ سن کر میں لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد وسیم بچے کو لے کر باہر نکل گیا اور ہم سائیں کے آنے تک وہیں ٹھہرے رہے۔ وسیم نے بچے کو پالنا جس قدر آسان سمجھ رکھا تھا، اتنی ہی دشواریاں پیش آئیں۔ وہ بچہ کریم کے سپرد کر دیا گیا، مگر وہ بھی ذمہ داری کو نہ نبھا سکا۔ آخرکار اسے ایک بے اولاد بیوہ کو دے دیا گیا۔ اس نے بچے کا نام صفدر رکھا۔ اس کے کفیل ہم لوگ تھے۔ وہ اس غریب بیوہ کی زیر نگرانی پرورش پاتا رہا۔ چند ماہ کے اندر اس بچے کی شکل اتنی تبدیل ہو گئی کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے گالوں نے گوشت سے پر ہو کر اسے حسین بنا دیا تھا۔ اس پریزاد بچے کی بڑی بڑی اور گول مٹول آنکھیں خاص طور پر خوبصورت اور چمکیلی تھی۔ مجھے اور کریم کو بنسبت وسیم کے اس بچے سے زیادہ انس ہو گیا تھا۔ بچہ حیرت انگیز طور پر نشوونما پا رہا تھا۔ بچے کے دماغ میں کوئی پیدائشی نقص تھا۔ 2 برس کا ہوا تو غریب بیوہ کو شکایت رہنے لگی کہ بچہ نہایت بدمزاج ہے۔ جس گلاس سے وہ پانی پی لے اس میں خود پانی نہیں پیتا اور اسے اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ 4 سال کا ہوا تھا کہ وہ خوبصورت بیوہ فوت ہو گئی۔ اب اسے دوبارہ کریم کے سپرد کر دیا گیا۔ گھر لا کر ہمیں اس کی عادات و اطوار کا صحیح اندازہ ہوا۔ جس طرح اس کی شخصیت پراسرار تھی، اسی طرح اس کے طور طریق بھی نرالے تھے۔ وہ اجلے اور بھڑکیلے کپڑوں کا شائق اور عطریات کا شوقین تھا۔ جب تک دسترخوان پر بہت سے کھانے نہ ہوں وہ خوش نہ ہوتا۔ ہمیشہ اپنی ٹوپی میں پھول یا پرندے کا پر لگاتا اور گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ کر تنہا کچھ سوچا کرتا۔ وہ قدرے شاعر اور حاضر جواب تھا۔ 10-12 سال کی عمر میں اچھے شعر کہنے لگا، لیکن تعلیم کی طرف راغب نہ ہوا۔ اس کی طبیعت میں فیاضی اس درجے تھی کہ جب کبھی بھنگی اسے سلام کرتا تو اسے گھر کی چیزیں اٹھا کر انعام میں دے دیتا۔ اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہم اسے صفدر جنگ کہنے لگے تھے۔ یہاں یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ صفدر جنگ کو ہم نے اس کے پراسرار حالات سے بالکل ناواقف رکھا تھا اور اس سے اس کے متعلق کسی قسم کا ذکر نہ کرتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک رات کریم میرے پاس بوکھلایا ہوا آیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، جناب، صفدر کو کوئی عارضہ ہو گیا ہے۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پاؤں صفدر کے کمرے میں دوڑتا ہوا گیا۔ صفدر کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ نہایت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اچانک کریم کی چیخ سن کر رک گیا۔ کریم نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ دیوار پر صفدر کے 2 سائے پڑ رہے تھے۔ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر اچانک ایک سایہ غائب ہو گیا اور صفدر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح میں نے وسیم سے جا کر اس واقعے کا ذکر کیا۔ اسے بھی بڑا تعجب ہوا اور ہم کئی دن تک اس واقعے پر غور کرتے رہے، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات کا تھا۔ دوسرے ہفتے کی رات کو اس کی طبیعت اچانک پھر بگڑ گئی۔ اس کے سائے 2 ہو گئے اور وہ کمرے میں گھومنے لگا۔ اس کے بعد صفدر کی ہر ہفتے کی رات کو یہ حالت ہونے لگی۔ ہم نے بہتر علاج معالجے کرائے، عالموں کی طرف رجوع کیا، دم جھاڑ ٹونے ٹوٹکے وغیرہ بھی کیے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایک دن وسیم میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک عجیب خبر سنائی۔ وہ کہنے لگا، شہر کے مشہور و معروف رئیس دیوان جی کو آسیب ہو گیا ہے۔ ہر ہفتے کی رات کو ان کے 2 سائے ہو جاتے ہیں اور وہ پاگل پنے میں ایک لکڑی کے صندوق سے ٹکرے مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس خبر نے مجھے عجیب اور حیرت میں ڈال دیا۔ ہم دونوں دیوان صاحب کے گھر پہنچے۔ دیوان صاحب قدیم راجپوت کے آخری چشم و چراغ تھے۔ وسیم سے ان کی پرانی الیک سلیک تھی۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے مل، مگر ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ان کی بیماری کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ وسیم نے صفدر کا ذکر بھی شروع کر دیا اور اس کی تمام داستان انہیں کہہ سنائی۔ اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے کہا، دیوان جی، میں وہ صندوق دیکھنا چاہتا ہوں جس سے ٹکرے مار کر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ شوق سے دیکھ سکتے ہیں، دیوان صاحب بولے۔ اس میں پرانے زمانے کی چند تحریروں اور اسلحے کے سوا کچھ نہیں۔ دیوان صاحب ہمیں کمرے کے اندرونی حصے میں لے گئے، جہاں ایک پرانی طرز کے دالان نما کمرے کے کونے میں لکڑی کا بہت پرانا صندوق رکھا تھا، جس پر قدیم ساخت کا سرخ چمکیلا روغن کیا گیا تھا اور وہ جا بجا پیتل کے بڑے بڑے پھول اور پتیاں جڑی ہوئی تھی۔ دیوان صاحب نے صندوق کھولا۔
اس سے پہلے کے 2 خانے میں ان کے آبا و اجداد کا سپاگری کا ساز و سامان اور دوائیں رکھی تھی، اور نچلے تہہ خانے میں دستاویزات اور دوسرے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ ہم دیر تک ان کاغذات کا معائنہ کرتے رہے، ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائی نہ دی جو ان واقعات پر روشنی ڈال سکتی۔ آخر دیوان صاحب صندوق بند کر کے چھت کے اوپر کے خانے میں مجھے ایک زرد ملالدانی نظر آئی۔ میں نے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس میں 2 خط ایسے ملے جو کبھی گولڈن رنگ کے کاغذ پر لکھے ہوئے تھے مگر اب خاکستری ہو رہے تھے۔ خط کی طرز تحریر زنانہ تھی۔ ایک خط کا یہ مضمون تھا: میری غمگسار بہن ورشا دیوی، تسلیم، میں آپ کے ارشاد کے مطابق راکھی لے کر دیوان جی تلک کلراج کے پاس گئی ہوں۔ انہوں نے جس ہمدردی اور جانثاری کا ثبوت دیا وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ وہ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی رحم دل بھی ہیں۔ انہوں نے جان پر کھیل کر مجھے اپنے پتی سے ملایا۔ پتی دیو کی حالت دیکھ کر میرا غم سے دل پھٹ گیا۔ وہ بالکل پہچانے نہیں جاتے۔ ان کی شہزادگی فقیری میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کی صحت بھی نہایت خراب ہے۔ بھلا شاہی محلات میں عیش و عشرت کے خوگر شہزادے کو قلعہ گوالیار کے تنگ و تاریک تہہ خانے کی ہوا کیسے راس آتی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے سنہرے خوابوں کی بھیانک تعبیر ہوگی۔ میں پتی دیوتا کو بجائے ہمنشی ہونے کے خاک نشی دیکھوں گی۔ کاش ہمارے دن پھر بدل جائیں، مگر نہیں، یہ خیال مشکل ہے۔ بھائی کی سنگ دلی پر ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ ملک گیری کی سوچ میں انسانی خون بہانے سے سخت متنفر ہیں۔ اب ان کے دل میں صرف یہی آرزو ہے کہ ان کی لاش بجائے تہہ خانوں میں سڑنے کے ان کے آبا و اجداد کی لاشوں میں دفن ہو۔ میں اس وصیت کو پورا کرنے کا مقدس اگنی کنڈ پر قسم کھا کر ان سے عہد کر چکی ہوں۔ اب اس قسم کی ادائیگی مجھ پر فرض ہے۔ اگر میری عمر نے وفا نہ کی تو شہزادہ مراد کا وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے میری قسم پوری کرے گا۔ فقط پربھاوتی عرف شمس النہار۔ شمس النہار کا نام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس قبر پر لکھا ہوا نام یاد آ گیا جسے صفدر برآمد ہوا تھا۔ میں نے بےتابی سے دوسرا خط اٹھایا۔ اس میں لکھا تھا: ہمدم ہمراز سکھ ورشا دیوی، موت مجھ سے ہم آغوش ہو رہی ہے۔ وقت کی تند ہوا میری چراغ ہستی گل کرنے کے در پہ ہے۔ میں ابھی تک اس کا سختی سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ مجھے بچہ جننے کا انتظار ہے تاکہ میں اسے خیر و برکت دے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اس کے پیدا ہونے کا وقت بہت دور ہے۔ موت کہاں تک مجھ سے رعایت کرے گی؟ کیا یہ بچہ میرے ساتھ ہی قبر میں جائے گا؟ اور اسی طرح ایک ایسی ہستی بھی تلف ہو جائے گی جس پر ایک مظلوم شہزادی کی وصیت اور ایک نامراد راجپوتنی کی قسم کا دار و مدار تھا۔ مگر نہیں، میرا بچہ نہیں مر سکتا جب تک میری قسم پوری نہ ہو، خواہ میری روح کو سخت عذابی کیوں نہ بھگتنا پڑے۔ میری قوت ارادی سے زندہ رکھے گی اور اس سے یہ قسم جبرن پوری کروائے گی۔ ان عجیب و غریب خطوط نے میرا جسم لرزا دیا۔ میں نے وہ خط وسیم اور دیوان صاحب کو پڑھ کر سنایا۔ کیا صفدر وہی بچہ ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہم نے زوردار الفاظ میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ قطعاً ناممکن ہے۔ آپ کچھ تو خیال کریں۔ یہ خط آج سے 300 سال پہلے شہزادے مراد کی بیگم نے لکھا تھا۔ 300 سال تک اس بچے کا قبر میں زندہ رہنا، پھر ایک نوزائیدہ بچے کی صورت میں قبر سے نکلنا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا کسی مردے کا جی اٹھنا۔ یہ بات کسی روحانی طاقت یا قوت ارادی سے کچھ بعید نہیں۔ دیوان صاحب نے کہا، اور تو قبر میں بچہ پیدا ہونا ہی کیا کم حیرت انگیز تھا جو آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں؟ یہاں ممکن اور ناممکن کا سوال ہی فضول ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے یہ وہی بچہ ہے، آصف زدہ ہے جو اس خط کی راقمہ نے جنا، یعنی لکھنے والی نے۔ اب تک وہ کسی غیر مرئی قوت کی وجہ سے زندہ ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اسی بیگم کی روح ان خطوط کو حاصل کرنے کے واسطے مجھے تکلیف دیا کرتی ہے۔ وسیم لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا، کیونکہ سرے سے ہی یہ معاملہ اتنا ہی محیر العقول تھا کہ اس پر بحث کرنا سوائے اپنے دماغ خالی کرنے کے کچھ معنی نہ رکھتا تھا۔ تاہم ہماری تشویش بڑھتی گئی اور ہم اسی شش و پنج میں گھر چلے آئے۔ دن گزرتے گئے۔ صفدر کو سائے کی تکلیف بدستور تھی اور اب اس کی افسردگی حد سے بڑھ چکی تھی۔ ایک دن دیوان صاحب صفدر کو دیکھنے آئے۔ جب سے وہ خط ان کے گھر سے نکلے تھے پھر کبھی انہیں سائے نے نہیں ستایا تھا۔ وہ دیر تک صفدر سے باتیں کرتے رہے۔ صفدر ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا، گر میرے ڈر سے نہ کہہ سکتا تھا۔ وہ اکثر میرے سامنے ایسے خیالات کا اظہار کرتا جس سے میں اسے فاتر العقل سمجھتا اور اسے کہنے سے روک دیتا، اس لیے وہ میرے سامنے ان کو نہ دہراتا۔ مگر آج مجھے بھی پوچھنے پر دیکھ کر وہ بڑے سست انداز میں کہنے لگا، نہ جانے کب اور ہاں میں نے خواب دیکھا تھا۔ پہلے تو مجھے خواب کا زیادہ خیال نہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ میں یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ وہ خواب نہیں حقیقت ہے۔
میں نے یہ وہم دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بجائے وہ دور ہونے کے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اب وہ وہم مضبوط ہو رہا ہے، کہیں میں دیوانہ نہ ہو جاؤں۔ پھر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا میں ایک لطیف سی چیز ہوں، ایک تنگ و تاریک کمرے میں موجود ہوں، جس کے درمیان ایک حوض میں الاؤ جل رہا ہے اور آگ کے بڑے بڑے انگارے دہک رہے ہیں۔ اسی آگ کے قریب ایک عورت کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک لمبی لمبی آنکھوں والا خوبرو نوجوان مردہ صورت بنائے کھڑا تھا۔ عورت کہہ رہی تھی کہ اگر اس کی سازش کامیاب ہو گئی تو بہت جلد رہائی مل جائے گی۔ مرد کہنے لگا، پربھا اور اورنگزیب کوئی معمولی انسان نہیں، اس کے سامنے سازشوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ پربھا اورنگزیب کے نام پر ہمارے کان کھڑے ہوئے۔ دیوان صاحب نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، خوبرو آدمی نے کہا، اس معاملے میں تم بالکل حصہ نہ لو، کہیں تم پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ میری رہائی کی کوئی امید نہیں، اب میرے دل میں صرف ایک حسرت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش اس قید خانے کے گرد و نواح میں نہ رہے، بلکہ میرے خاندان کے افراد کے پہلو میں دفن ہو۔ یہ دل شکن باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ مرد نے پھر کہا، پربھا رو کر مجھے بزدل نہ بناؤ، بلکہ میری ہمت بندھاؤ، اور اگر ہو سکے تو اپنی شاہانہ شان کے مطابق وعدہ کرو کہ میری آخری آرزو پوری کرنے کی کوشش کرو گی۔ یہ سنتے ہی عورت فوراً آنسو پہنچ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے اس جلتی ہوئی آگ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا کہ بحیثیت ایک شاہی خاندان کی عورت کے اس مقدس اگنی کنڈ پر حلف اٹھا کر کہتی ہوں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں آپ کو ضرور کسی شاہی قبرستان میں پہنچا کر چین لوں گی۔ اگر میں مر گئی تو یہ بچہ جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے یہ میری قسم پوری کرے گا۔ جس وقت وہ عورت قسم کھا رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو الفاظ وہ کہہ رہی ہے وہی میں حرف بحرف دہرا رہا ہوں۔ جس وقت وہ عورت قسم کھا رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو الفاظ وہ کہہ رہی ہے وہی میں حرف بحرف دہرا رہا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں نے بھی وہی قسم کھائی ہے۔ اس کے عہد کا حال مجھے کچھ معلوم نہیں، البتہ روز بروز میری بے قراری بڑھ رہی ہے اور میں ہر وقت انہی خیالات میں غرق رہتا ہوں۔ دوسرے دن دیوان صاحب نے مجھے اور وسیم کو بلا بھیجا اور کہنے لگے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صفدر وہی پراسرار بچہ ہے جس کا ذکر شہزادہ مراد کی بیگم نے اس خط میں کیا تھا، اور اس لڑکی کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی روح بیدار ہے اور کسی پراسرار دنیا میں اس قسم کی ادائیگی کا اقرار کر چکی ہے۔ وسیم کہنے لگا، اتنی صدیوں کے بعد ایک گمنام لاش کی جستجو کتنی مزے کا خیز بات ہے۔ دیوان صاحب بولے، تمہیں قسم کی ادائیگی یا لاش سے کیا غرض؟ لڑکے کو صرف اس خیال سے وہاں لے جانا چاہیے کہ شاید اس سرزمین پر اس کے قدم پڑنے سے ایک بے چین روح کو تسکین ہو جائے اور وہ اسے ستانا چھوڑ دے۔ ان پے در پہ انکشافات نے ہمیں چکر میں ڈال رکھا تھا، اس لیے دیوان صاحب کے کہنے پر ہم صفدر کو سیر کے بہانے گوالیار لے گئے۔ گوالیار پہنچ کر ہم دوسرے دن قلعہ دیکھنے گئے۔ زمانہ قدیم کی صنعت و عجائبات دیکھتے ہوئے ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ایک مضبوط جسم کا بوڑھا چوکیدار ملا جو سر پر بڑا سا پگڑ باندھے کھڑا تھا۔ اس کی الجھی ہوئی داڑھی تھی اور گھنے گھنے ابروؤں کے نیچے گول گول چمکتی ہوئی آنکھوں سے سخت گیری جھلک رہی تھی۔ اس نے ایک خاص انداز سے تن کر ہمیں سلام کیا، پھر ہاتھ سے ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے ہو لیا۔ وہ کئی ایک زینے اور بھول بھلائیاں طے کرتا ہوا ہمیں ایک وسیع صحن میں لے گیا جس کے ارد گرد بڑے بڑے فراخ دالان موتی نما ستونوں پر کھڑے تھے۔ ویران محل کے اداس دور و دیوار تاریخ کی کہانی سنا رہے تھے۔ بوڑھے چوکیدار نے اپنی پھٹی ہوئی جیب سے زرد کاغذ کا ایک بوسیدہ ٹکڑا نکالا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ جگہ وہ ہے جہاں بچپن میں راجے ایک مدت تک قید رکھے گئے۔ آخرکار سری گوبند مہاراج نے انہیں رہائی دلائی۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹا اور شاہ تحکم سے ہمارے آگے چلنے لگا، گویا یہ عالیشان قلعہ اس کے باپ دادا کی ملکیت تھی۔ وہ بے شمار زینے اترتا کئی تکونی ڈیوڑیاں عبور کرتا ہوا ہمیں ایک تہخانے میں لے گیا۔ اس گھپ اندھیرے میں ہم بہت گھبرائے ہوئے، مگر بوڑھے چوکیدار نے جلدی سے برقی لیمپ روشن کر دیا۔ برقی روشنی سے تہخانے کی تاریک بدنما پتھر کی عمارت جگمگا اٹھی۔ اس تہخانے کی درمیانی کنبنما چھت سنگی ستونوں پر کھڑی تھی جن کے محرابوں کے دونوں طرف موٹے موٹے آئینی کڑے لٹک رہے تھے۔ ستونے کے پیچھے ایک روشنی سی بنی ہوئی تھی، زینے کی جالیوں سے آنے والی پریشان ہوا کے جھونکے تہخانے کی قبرنما تنگ دروازے سے داخل ہو کر ایسی دردناک آواز پیدا کر رہے تھے جیسے کوئی بدقسمت اسیر سسکیاں لے رہا ہو۔ گنوار چوکیدار نے جھٹ زرد رنگ کا کاغذ جیب سے نکالا اور پڑھنے لگا، اس تہخانے میں مجرموں کو
قید کیا جاتا تھا اور باغیوں کو ان آہینی کڑیوں سے باندھ کر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ ہم چپ چاپ چوکیدار کی باتیں سن رہے تھے۔ صفدر پاگلوں کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا۔ معلوم ہوتا تھا وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے ستون سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا، پھر چوکیدار سے کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کب سے یہاں ملازم ہو؟ بوڑھے نے جھٹ جیب سے زرد کاغذ نکال کر دیکھا اور جواب دیا۔ اس نے ایک انتہائی طویل اور مشکل سا ایک عجیب سا نام بتایا۔ ہم برسوں سے اس قلعے کے محافظ ہیں۔ بوڑھے کی زبانی ایک ہی سانس میں اتنا لمبا شجرہ نسب سن کر ہمیں بے اختیار ہنسی آ گئی اور صفدر بھی مسکرا دیا۔ اس پر بوڑھا چوکیدار فخر سے گڑتا ہوا تہخانے سے نکلا اور پھر اس سے بھی نیچے جانے کے لیے زینے اترنے لگا۔ یہ زینے بہت تنگ و تاریک تھے، مگر چوکیدار بجلی کے کمکمے روشن کرتا گیا، اس لیے کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ ان زمیندوز تہخانوں کے اختتام پر ایک اور تہخانہ تھا جس کی ہوا نہایت کثیف اور نامالود تھی۔ یہ کمرہ بلا شبہ ظلم و بربریت کا نمونہ تھا۔ گو کہ بجلی روشن تھی مگر اندھیرا پوری طرح دور نہ ہوا تھا۔ ستونوں سے باہر والی روشن دیواریں سیاہی مائل دھندلی سی دکھائی دیتی تھی۔ ہم آگے تھے اور صفدر کسی گہری سوچ میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ تہخانہ بھی بالکل اوپر والے تہخانے کا نقشہ تھا۔ وہی ستونوں پر جھکی ہوئی گنبد نما چھت، وہی محرابوں پر لٹکے ہوئے آہینی کڑے، اسی طرح کی روش۔ البتہ یہاں ایک چیز کا اضافہ تھا۔ تہخانے کے عین درمیان کچھ 4 یا 5 فٹ گہرا حوض بنا ہوا تھا۔ چوکیدار کاغذ دیکھ کر کہنے لگا، صاحبان، یہ وہ تہخانہ ہے جہاں اورنگزیب بادشاہ نے اپنے بھائی شہزادہ مراد کو قید کر رکھا تھا۔ اس حوض کو اگنی کنڈ کہتے ہیں۔ جو ہی بوڑھے کی زبان سے الفاظ نکلے، صفدر ہمیں دھکیلتا ہوا آگے بڑھا اور بے تحاشا چیخیں مارتے ہوئے اس حوض میں کود پڑا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگا، یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی اگنی کنڈ ہے جہاں خواب میں نے ایک عورت کو قسم کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت دیر تک وہ دیوانہ وار پھرتا رہا۔ آخر کار بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر ہم واپس لائے۔ گوالیار آئے ہوئے ہمیں 3 روز گزر چکے تھے۔ ہفتے کی رات تھی۔ اچانک کریم نے جگا کر ہمیں اطلاع دی کہ صفدر غائب ہے۔ اس خبر سے ہمیں سخت تشویش ہوئی۔ ہمیں خطرہ تھا کہ وہ کسی نئی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ ضرور قلعے کی طرف گیا ہوگا۔ چنانچہ ہم لوگ بھی اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ گوالیار گیٹ کے قریب ہمیں ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ یہ صفدر تھا جو اندھا دھند قلعے کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ وسیم کی رائے تھی کہ اس کے کام میں دخل نہ دیا جائے اور چپ چاپ اس کا تعاقب کر کے دیکھیں وہ کرتا کیا ہے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ہمیں انتہائی تعجب ہوا کیونکہ قلعے کے صدر دروازے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ صفدر اس کھڑکی کے راستے سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ہم بھی دبے پاؤں دروازے کے قریب گئے اور کھڑکی کے اندر سے جھانک کر دیکھا تو ایک عجیب نظارہ دکھائی دیا۔ وہ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ دیوار پر اس کے 2 سائے پڑ رہے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح ان سایوں سے باتیں کر رہا تھا۔ سایہ اس انداز سے متحرک تھا جیسے صفدر کی کوششوں پر جوش و مسرت سے کانپ رہا ہو۔ صفدر اگنی کنڈ کے قریب جا کر ہمیں مخاطب کر کے کہنے لگا، آج مجھے مہاتما جی نے عجیب راز بتایا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس مقدس اگنی کنڈ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں۔ سنسان رات کے وحشت ناک سناٹے اور خوفناک تہخانے کی پرہول فضا میں، جبکہ کئی صدیوں تک ایک بے چین سا چپنا سیاہ فوٹو سامنے والی دھندلی دیوار پر کھینچ رہی تھی، ہم اس واقعے کو نہ چھپا سکے۔ اگر ہم غلط بیانی سے کام لیتے تو شاید یہ عکس ہم پر جھپٹ پڑتا۔ محرابوں میں ستونوں کے بھدے سائے دیواروں پر اس طرح پڑنے لگے جیسے آہینی کڑوں کے ساتھ دل لٹک رہے ہوں۔ ہم نے کانپتے ہوئے اس کے قبر سے برآمد ہونے کے علاوہ پرانی تحریروں کے متعلق سب کچھ بتا دیا، جو وہ نہایت سنجیدگی سے سنتا رہا۔ جب ہم یہ ذکر کر چکے تو وہ چوکنا ہو کر کہنے لگا، آپ نے بھی کچھ سنا؟ ہم نے تو نفی میں جواب دیا، مگر کریم تھراتے ہوئے بولا، ہاں میں نے سنا۔ ابھی یہ بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ اچانک ایک دل دہلا دینے والی ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ ہمارے دل بے ترتیب زور سے دھڑکنے لگے۔ اوف خدا کی پناہ! یہ آواز ہڈیوں کی کھڑکھڑاہٹ تھی جو ایک تاریک کونے سے سنائی دے رہی تھی۔ میری روح کھینچ کر آنکھوں میں آ گئی۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ ابھی ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا، مگر خدا کا شکر ہے ایسا نہ ہوا۔ البتہ وہ دل خراش کھڑکھڑاہٹ تھوڑے وقفے کے بعد بدستور ہوتی رہی۔ صفدر بالکل بے خوف اس دیوار سے کان لگا کر اس آواز کو سن رہا تھا۔ آخرکار اس نے کہا، ضرور اس جگہ کہیں میرے ماں باپ کی ہڈیاں مدفن ہیں۔ دیوار کے پیچھے ٹھوس پہاڑ تھا۔ اس نے دریچے نما ڈیوڑی کی طرف جو دیوار کا تھوڑا سا حصہ خالی تھا جا کر دیکھنا شروع کیا۔
उस जगह برقی روشنی صاف طور پر نہ پڑتی تھی، اس لیے بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ آخرکار بڑی مشکل سے اسے دیوار میں ایک چھوٹے سے دروازے کی ڈاٹ نظر آئی جو بعد میں پتھروں سے چن دی گئی تھی۔ اس ڈاٹ کا درمیانی حصہ بجا کر دیکھنے سے کھوکھلا معلوم ہوتا تھا۔ صفدر نے کریم سے اس کا شکاری چاقو لے کر پتھریلی دیوار کو کھودنا شروع کیا اور گھنٹے بھر کی لگاتار کوشش سے ایک پتھریلی اینٹ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اینٹوں کو زور زور سے اکھاڑنے لگا۔ اس کا خیال صحیح تھا۔ کسی زمانے میں یہاں ایک الماری ہوتی تھی جس کا دروازہ ڈیوڑی میں تھا۔ جب دیوار میں کافی شگاف ہو گیا تو ہم بھی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگے اور مسلسل محنت کے بعد ہم نے وہ چٹکی ہوئی ڈاٹ پوری کھول کر رکھ دی۔ یہ ایک الماری کا خانہ تھا جس میں انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ صفدر اس ڈھانچے کے قریب دوزانوں بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ دعا میں شامل تھے۔ گویا یہ ایک بدنصیب تاجدار کی نماز جنازہ تھی جو 3 صدیوں کے بعد 4 آدمیوں نے نہایت بے سر و سامانی سے ادا کی۔ دعا کے بعد وہ ہڈیوں کو بوسہ دے کر اٹھا اور گلوگیر آواز میں کہنے لگا، اب ان مقدس ہڈیوں کو یہاں سے کس طرح لے جائیں؟ کریم نے اپنا کمبل زمین پر پھیلا دیا جس میں سب ہڈیاں اکٹھی کر کے باندھ لی گئیں۔ ہم تہہ خانے سے نکل کر تیزی سے تمام پہاڑی راستہ عبور کر کے ہم چپ چاپ باہر نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد دوسرے دن پھر ہم ایک دفعہ سکندر آئے کیونکہ اس فقیر کی مدد سے ان ہڈیوں کو وہاں ٹھکانے لگانا آسان تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رات کے وقت جب آسمان تاریک بادلوں سے گھرا ہوا تھا، ہوا ٹھنڈی سانس بھر رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے محو آرام شاہی خاندان کی روحیں اپنے ایک فرد کی آمد کے انتظار میں کئی پرانی قبروں سے جھانک رہی ہیں۔ ہم ان ہڈیوں کو کفن میں باندھ کر وہاں لے گئے۔ بوڑھا فقیر اور کریم ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے قبرستان میں گڑھا کھود رکھا تھا جہاں اس گمنام تاجدار کی پامال شدہ ہڈیوں کو دبا دیا گیا۔ عین اسی وقت خانہ بدوشوں کی جھوپڑی سے کسی نے نہایت سوز و گداز سے گایا اور ساتھ ہی نازک نفیس ہستیوں کے خوشبودار خمیر میں گندھا ہوا زمین پر شکل بنانے لگا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ سینکڑوں گل بدن روحیں اپنے بچھڑے ہوئے عزیزوں کی بوسیدہ ہڈیوں سے لپٹ کر نثار ہو رہی ہوں۔ صفدر نے اپنی ماں کی شکستہ قبر بھی دیکھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت آزردہ ہوا۔ میں نے فوراً اس کی مرمت کا انتظام کر دیا۔ دوسرے دن شام تک مرمت ہو گئی۔ شام کے قریب ہم اسے واپس لائے تو وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اسے بڑے مشکل سے سلا دیا گیا، مگر آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو صفدر بستر پر موجود نہ تھا۔ اس نے بدحواسی سے وسیم اور کریم کو جگایا اور اس کی تلاش شروع کی۔ رات سخت اندھیری تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ تیز ہوا کے جھکڑ ہمیں دھکیل کر پیچھے ہٹا رہے تھے اور آندھی کا غبار راستہ روکنے کے در پر تھا اور درخت غیظ و غضب سے دوہرے ہو کر ہمیں پکڑنے کو دوڑ رہے تھے۔ ہم اس کی تلاش میں قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح تک ہم پھرتے رہے۔ صبح کے وقت ایک جھاڑی کے قریب ہمیں صفدر کے پاؤں کا ایک بوٹ پڑا ملا۔ بوٹ کو دیکھ کر ہمیں کچھ تسلی ہوئی۔ کریم کہنے لگا، صفدر کہیں قریب میں ہی ہوگا، ضرور اپنی ماں کی قبر پر آئے گا، یہاں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی ماں کی قبر دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ قبر کے ان درمیان میں ایک لمبی لکیر نمودار ہو رہی تھی، گویا معلوم ہوتا تھا کہ قبر شک ہو کر دوبارہ ملی ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اچانک میری نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ انتہائی رنج و غم سے میری چیخ نکل گئی کیونکہ سرہانے کے قریب قبر کی لکیر نما درز سے صفدر کے کوٹ کا کونا باہر نکلتا نظر آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اسی قبر میں جا سویا تھا جہاں سے اس کو لایا گیا تھا۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: ثنا خان صاحبہ ہیں جوگیشوری، ممبئی، مہاراشٹر، انڈیا سے۔ نسرین مرزا صاحبہ ہیں پرانی دلی، انڈیا سے۔ مبشر علی صاحب ہیں حیدرآباد، تلنگانہ سے۔ محمد ارشد صاحب ہیں دلی سے۔ محمد اقبال صاحب ہیں دلی سے۔ محمد شاویز صاحب ہیں غازی آباد، لونی سے۔ محمد ریحان صاحب ہیں ممبئی، مہاراشٹر سے۔ اور ڈاکٹر طارق شاہ صاحب ہیں چائنا سے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی کو دوستوں کے ساتھ بھرپور لائک شیئر کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔